अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो। तो चलें शुरू करते हैं। कुदरत लैला को मुलाकात के लिए बुलाया था उसने और उसे बता रहा था कि पहले मैंने मस्तान और तोशा को बीच में डाला था। उन्होंने साफ़ कह दिया कि वो आपके मामलात में दखल अंदाज़ी करने के मजाज नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही आपसे बात कर लूँ। मैंने कोई डाका तो डाला नहीं, ना ही कोई दहशतगर्दी वाला जुर्म किया है। चाय पीने लगा, घूंट घूंट, फिर सर उठाकर बोला, बस आपको देखा, आप अच्छी लगी, दिल में उतर गई। आखिर शादी तो आपको भी करना है, कर लीजिए मुझसे शादी। इस पर लैला को बेख्तियार हंसी आ गई। शुक्र है आप मुस्कुराएं, आपको शायद मालूम नहीं, जब आप बेसाख्ता हंसती हैं तो लगता है रात में बारिश हो रही है। कुदरत साहब, मुझे मस्तान भाई ने कई बार बताया था कि आप बड़ी खूबसूरत बातें करने वाले आदमी हैं। वो कहा करते थे कि कुदरत बातों का जाल बिछाता है और मैं क्लाइंट फंसा लेता हूँ। वो बेख्तियार हंसती और कहा कि मैंने पहली बार आपको जाल बिछाते देखा। अब कुदरत हंसने लगा, नहीं नहीं, वो तो कारोबारी मामलात की बात होती है, वो और मजबूरी होती है। आपके सामने मैं दिल की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम मैं दिल की बात कर रहा हूँ। भला ये बताएं, बग़ैर मोहब्बत की शादी हो सकती है? लैला बोली, क्यों नहीं, हमारे मुल्क में पहले शादी होती है, बाद में मोहब्बत होती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो एक दूसरे को देखा तक नहीं होता। कुदरत साहब, मैं भी आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है। मैं कैंसर की एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी तक मेरी निगाहों में मेरी माँ के मरने का वक्त ठहरा हुआ है। मैं इतनी देर तक मरीज़ों के ऑपरेशन करते रहना चाहती हूँ जब तक मेरी बेनाई है और जब तक मेरी बेनाई से वो सारा सीन हट ना जाए। तो इससे कौन आपको मना करता है? अभी मुझे मज़ीद मुताला करना है, 2 साल का एक स्पेशल कोर्स करने अमेरिका जाना है। जब तक मैं एक कामयाब सर्जन ना बन जाऊं, मैंने मेहनत करनी है। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ना करें, लेकिन शादी का वादा तो कर सकती हैं। नहीं, ऐसा फजूल वादा मैं नहीं कर सकती। किसी को इंतज़ार करने के लिए तो कह सकती हैं, कल का क्या भरोसा कुदरत साहब। छोड़िए, आप डॉक्टर हैं और ऐसी बातें करती हैं। हाँ, मुझे ऐसी बातें ही करनी चाहिए। ये वादे और कस्में सब फिल्मी बातें हैं। और फिर मेरा पेशा ऐसा है कि मैं शायद किसी और को खुश ना रख सकूं। आपके इस पेशे की वजह से अगर कोई आपको ज़िंदगी भर खुश रखना चाहे तो नहीं, गैर कुदरती सी बात लगती है, लैला ने कहा। इतनी बदगुमान क्यों है? किसी पर एतबार क्यों नहीं आता? इतनी रूखी बातें क्यों करती हैं आप? बस इसी तरह की बातें मुझे करना आती हैं। मैं नहीं मानता। जिस किस्म की शख्सियत अल्लाह ने आपको दी है वो तो एक इनाम लगता है। इस इनाम की कदर कीजिए। ये ज़िंदगी में अल्लाह के बंदों के नाम लगाना चाहती हूँ तो थोड़ी सी अल्लाह के एक बंदे के नाम लगा दीजिए। कुदरत साहब, आप मुझे बार बार शर्मिंदा ना करें। आपको मालूम है कि इंसान के नफ्स के हुकूक भी होते। बस अब ज़्यादा परेशान ना कीजिएगा। आप यही समझें कि मैं शादी की अहल नहीं हूँ। अरे, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। कहीं कोई तो आपके दिल में विराजमान नहीं? नहीं नहीं, लैला एकदम बोली, ऐसा तो वहम भी दिल में ना लाइएगा। इतने में बाहर से आवाज़ आई, किसी ने अंदर झांका। ये मस्तान था। आओ आओ मस्ती भाई। लैला खड़ी हो गई। अरे कुदरत, मस्तान चिल्लाया, दौड़ कर आओ तोशा। अल्लाह की कुदरत, मैं क्या देख रहा हूँ? तोशा भाग कर अंदर आई। कुदरत भाई, लैला दोनों को देखकर बोली, कब आए और किस नतीजे पर पहुँचे? कुदरत ने उठकर हाथ मिलाया। मैंने आज लैला से वक्त मांगा, इन्होंने इस राह करम आज ही वक्त दे दिया। यारे मन, अब हमें पूछते नहीं हो, बाला ही बाला सारे काम कर लेते हो। लैला का हाथ पकड़ कर तोशा उसे बाहर ले गई ताकि सारी सूरत हाल उससे पूछ सके। क्यों तोशा का हाथ मियाँ कुदरत, कहाँ तक पहुँचे? क्यों मांगा तोशा का हाथ, कहाँ तक पहुँचे? यार, बर्फ़ पिघलने के कुछ आसार तो हैं। दोनों हंसने लगे। तोशा तोशा, लैला भागती हुई अंदर आई। खुशखबरी खुशखबरी।
ارے توشا، دوسری طرف سے آگے خوشخبری تو میرے پاس بھی ہے۔ اچھا پہلے تم بتاؤ۔ نہیں توشا، پہلے تم بتاؤ۔ پتہ ہے لیلا، مجھے ایک بار پھر میرا رزلٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر تمہیں پتہ ہے نا کہ اس مرتبہ حمل کے دوران تم نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ کروں گی بھائی، کروں گی۔ اچھا اب تم سناؤ، تمہاری کیا خوشخبری ہے؟ امریکہ سے کال آ گئی، انہوں نے لکھا ہے کہ 3 مہینے بعد آ کر جوائن کر لوں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ لیلا تمہیں پتہ ہے مستان کے امی ابو یورپ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی، سیر کی غرض سے۔ ابو جی کے ایک دوست اوسلو میں رہتے ہیں، ہر سال ان کے پاس جانے کا پروگرام بنا نہیں پاتے تھے۔ اب ہم دونوں چونکہ تمہارے پاس رہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ گرمیاں وہاں گزار آئیں، دونوں خاندان مل کے پورے یورپ کی سیاحت کریں گے۔ بڑا اچھا پروگرام ہے، لیلا بولی۔ میں آج کل ان کی تیاری کروا رہی ہوں، توشا بولی۔ توشا جی، اب تم بازاروں میں گھومنا بند کرو، ورنہ مجھے خود خالہ جان سے کہنا پڑے گا۔ چپ رہو، آج تو جا کر انہیں خوشخبری سناؤں گی، ابھی کچھ نہ کہنا۔ شام کو جب توشا اپنی ساس کے گھر گئی اور انہیں اپنے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ بھئی اب تو ہم اتنی لمبی سیر کر کے آئیں گے جب تک کوئی پوتا پوتی ہو چکا ہوگا۔ توشا شرمانے لگی، پھر اس نے لیلا کے بارے میں بتایا کہ 3 مہینے بعد وہ امریکہ چلی جائے گی۔ امی نے کہا کتنا اچھا ہوتا، اس کی شادی ہو جاتی اور وہ شادی کے بعد جاتی۔ اسی وقت توشا کو خیال آ گیا کہ اس سلسلے میں امی کی خدمات لی جائیں۔ رات کو مستان اور توشا نے انہیں صورتحال سمجھا دی۔ کہا اگر وہ اپنا بزرگانہ دباؤ ڈالیں تو یہ ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے۔ اگلے دن وہ لیلا کے گھر آئیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت دعائیں دیں، پھر کہا بیٹی تم ایک سعادت مند اور قابل فخر بیٹی ہو، لیکن ہمارا جو فرض ہے وہ ادا کرنے دو۔ میں سمجھی نہیں خالہ جان۔ بیٹا تمہارے پاپا دل میں تمہاری شادی کی خلش لے کر گئے، تم ان کی خواہش پوری کرو۔ لیلا نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے مستان اور توشا کو دیکھا اور اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ بیٹا قدرت بڑا اچھا لڑکا ہے، یوں سمجھو کہ وہ تو میرے گھر میں ہی پلا ہے۔ اگر میری ایک آنکھ مستان تھا تو دوسری قدرت تھا۔ گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، دونوں بہنیں ہمیشہ ساتھ رہو گی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل رہو گی، ایک دوسرے کا سہارا ملا رہے گا۔ یہ سن کر لیلا نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کسی کو اس کے دل کا درد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہر ایک کو اس کی شادی کی پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کر کے کہا خالہ جان میری پڑھائی میں ابھی 2 سال باقی ہیں، میں کوئی جنجال گلے میں ڈال کر پڑھائی مکمل نہیں کر سکتی۔ ہاں ہمیں اس بات کا خیال ہے، وہ بولیں امریکہ جانے سے پہلے ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، شادی 2 سال بعد ہو جائے گی، ہم قدرت کو سمجھا دیں گے۔ نکاح کے بعد کوئی نہیں سمجھتا خالہ جان، وہ بولی۔ بھئی میں جو ہوں، میں گارنٹی دیتی ہوں، میرے سامنے وہ چونچ راہ نہیں کر سکتا۔ خالہ جان مجھے سوچنے کا موقع دے، لیلا نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مستان نے ماں کو اشارہ دیا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے میری بچی، تم اچھی طرح سوچ لو، ہم زبردستی نہیں کریں گے، مگر تم بھی ہماری مجبوری کو سمجھو، ایک اچھا رشتہ گھر میں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ آؤ مستان مجھے چھوڑا، کوشش کرنا میرے جانے سے پہلے لیلا کی بات پکی ہو جائے۔ وہ باہر چلی گئیں۔ لیلا توشا کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ لوگ مجھے اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے۔ توشا اسے پیار سے سمجھانے لگی کہ جب قدرت سے لے کر امی جان تک ہر کوئی تمہاری شرط ماننے کو تیار ہے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ لیلا نے کہا یہ سب نکاح سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں، بعد میں وہ زوراور ہو جاتے ہیں اور ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگلے دن مستان اور توشا قدرت کو پکڑ کر گھر لے آئے اور لیلا سے بات کروا دی۔ وہ بولا مجھے لیلا کی ہر شرط منظور ہے، یہ اگر 10 سال تک انتظار کرنے کو کہے تو میں کروں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے کہ پھر نکاح کر دیا جائے، یعنی کوئی تو استحقاق ہو جس سہارے میں یہ سارا عرصہ کاٹ لوں۔ طے یہ ہوا کہ اپریل میں نکاح کر دیا جائے گا، کیونکہ اپریل کے آخر میں فیضان صاحب اور مسز فیضان یورپ جا رہے تھے اور جون میں لیلا نے امریکہ جانا تھا۔ سو بہت دنوں سے اداسیوں میں ڈوبے ہوئے گھر میں ہلچل سی ہوئی اور بڑی خوشی کے ساتھ لیلا کا قدرت سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے روز بھی لیلا بڑی اداس تھی، توشا سے کہتی تھی تم سب نے مل کر مجھے شکست دے لی۔ البتہ قدرت بہت خوش تھا، ہر ایک سے کہتا تھا جذبے صادق ہوں تو بار آور ہوتے ہیں۔
فیضان صاحب کا ایک جگری دوست عرصہ دراز سے اوسلو میں رہتا تھا. ان کے بال بچے بیاہے گئے تھے، اس لیے وہ پاکستان صرف فیضان فیملی کے لیے آیا کرتے تھے. ہمیشہ پروگرام بنایا کرتے کہ گرمیوں میں موٹر کاروان لے کر سڑک کے کنارے سڑک کے ذریعے پورے یورپ کی سیر کو جائیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے اوب گئے، ذرا بڑھاپے میں بھی انجوائے کرنا سیکھیں. اب دیکھیں کہ دنیا کیسی لگتی ہے. مگر چونکہ مستان اب مستقلاً توشہ اور لیلا کے پاس رہتا تھا، اس لیے اس نے بھی خوشی سے جانے کی اجازت دے دی. لیلا حیرت زدہ تھی. اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا. چاہت کی چاندنیاں ہمہ وقت اس کے آنگن میں اترا کریں گی. وہ کسی کی نظروں کا مرکز بن کے کوسے قضا کا جھولا جھولے گی. صبحوں اور راتوں کے رنگ بدل جائیں گے. زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا. نکاح کے بعد قدرت کا ایک اور روپ سامنے آیا تھا. جہاں لیلا قدم رکھتی وہاں وہ ہتھیلی رکھ دیتا. اس کے چہرے کا ایک ایک نقش لیلا کے احکام کا منتظر رہتا. اچھا، اسے محبت کہتے ہیں، لیلا دل میں سوچا کرتی. پھر اسے خوشی ہوتی کہ اس نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا. یوں تو ہر لڑکی کا منشور یہی ہوتا ہے، ایک چاہنے والا شوہر، چند بچے، ایک پرسکون گھر. لیکن اس منشور کے اندر اگر کیریئر یا آدرش کا شوق بھی لگ جائے تو زندگی اپنے آپ پر اترانے لگتی ہے. مستان کے والدین یورپ جا چکے تھے. وہاں سے ان کا اگلا پروگرام بھی آ گیا تھا، جس میں انہوں نے سڑک کے ذریعے سارے یورپ کی سیر کرنے کا شیڈیول اور نقشہ بھی بھیجا تھا. لیلا نے اپنے اسپتال سے چھٹی لے لی تھی. آج کل وہ امریکہ کی تیاریوں میں لگی رہتی، یا پھر مستان اور قدرت سیر سپاٹے کے پروگرام ترتیب دیا کرتے اور وہ چاروں مل کر زیادہ وقت ہنسنے بولنے میں گزارتے. کبھی کبھی لیلا سوچتی کہ یہ خواب کی کیفیت ہے، نیند کھلنے پر کہیں ٹوٹ نہ جائے. بھلا یوں کوئی تشت میں رکھ کے خوشیاں پیش کرتا ہے؟ وہ اس کا اظہار قدرت سے بھی کر دیتی. وہ کہتا، جانے آرزو، دیر تم نے لگائی ہے. میں نے تو جس دن تمہیں دیکھا تھا اسی دن تمہیں اپنانے کا سوچ لیا تھا. اگر تم جلدی حامی بھر لیتی تو یہ سب بہت پہلے ہونے لگتا. ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے قدرت، وہ کہتی. مگر دیکھو نا، تمہاری ضدی طبیعت کے آگے میں کیسے ڈٹا رہا. مجھے اپنے جذبے پر یقین تھا، اور اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. لیلا کہتی، میں تو ازلوں سے اپنے آپ سے بے پرواہ تھی اور ایسی باتوں سے منہ موڑ رکھا تھا. میں نے تمہیں چاہا ہے، تمہیں محبت کرنا بھی سکھاؤں گا. لیلا زور زور سے ہنسنے لگتی. پہلے مجھے اپنے 2 سال مکمل کرنے دو، وہ کہتی. یہ 2 سال تو تم نے اپنے زور پر مکمل کرنے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی 2 سال تم نے مکمل کرنے، میں نے نہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہا ہوں کہ تم نے 2 سالہ کورس مکمل کرنا ہے، میں نے تو یہاں رہنا ہے. مجھے ان 2 سالوں میں کیوں شامل کر رہی ہو؟ اچھا اچھا، وہ ہنسنے لگتی. لیلا، سچی بات یہ ہے، اب میں یہاں تمہارے بنا کیسے رہوں گا؟ یہ سوچ کر مجھے ہول اٹھتے ہیں. پلیز ایسی باتیں اب شادی کے بعد کرنا. شادی کے بعد پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ میں نے کچھ اور پروگرام بنا رکھے. کیا کرو گے؟ لیلا، میں نے سوچا ہے میں ایک شیشے کا گھر بناؤں گا. شیشے کا گھر؟ پاگل ہو؟ نہیں نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. میرے گھر میں بیڈ روم ہوگا نا، اس کی ساری دیواروں پر شیشہ لگاؤں گا. اچھا، تاکہ ساری دنیا اندر جھانکتی رہے. ارے نہیں پگلی، باؤنڈری لائن تو پتھر کی ہوگی، صرف بیڈ روم کی دیوار شیشے کی ہوگی. تم گھر میں جو کرتی رہو مجھے نظر آتا رہے. اپنے کمرے میں لیٹا ہوا میں تمہیں دیکھتا رہوں. 1 منٹ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا. قدرت، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے. لیلا آنکھیں بند کر لیتی. تمہارا کیا، تمہیں تو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، مجھ سے، میری محبت سے، میرے جنون سے. یہ سب مجھے ان نیچرل سا لگتا ہے. لیلا کی چھٹی حس اسے کتنا صحیح بتا رہی تھی، اسے سگنل دے رہی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ پہلے ان نیچرل ہی لگتا تھا. کیا کیس کو کبھی معلوم تھا کہ وہ دنیا اسے مجنوں کے نام سے جانے گی؟ اور اب ہر تیسرا آدمی مجنوں بن جاتا ہے. سنو لیلا، جب سے تم مجھے ملی ہو میرا دل چاہتا ہے میں اپنا تخلص کیس رکھ لوں. خدا کے لیے ایسا نہ کرنا قدرت، بڑے احمق لگو گے. اچھا خیر، تم جاؤ تو صحیح، تمہاری جدائی میں شاعری شروع کر دوں گا، پھر کیس تخلص کر لوں گا. وہ دونوں خوب ہنستے. توشہ لیلا کا چمکتا ہوا اور ہر دم مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سوچا کرتی کہ اس کی بہن کی زندگی بن گئی.
وہ تو ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش رہتی تھی، اب بات بات میں ہنستی ہے، حتیٰ کہ اس کے پہناوے میں فرق آ گیا تھا۔ سفید لبادہ چھوڑ کے اس نے گل رنگ کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے، ہلکا ہلکا سنگھار بھی کرنے لگی تھی، جس سے اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ یہ 1 مہینہ ایسے اڑ گیا جیسے اگربتی خوشبو لٹاتے ہی راکھ ہو جاتی ہے۔ جس دن لیلا نے جانا تھا وہ بھی اداس تھی۔ رات سونے سے پہلے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ اگر وہ امریکہ نہ بھی جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا، یہاں ملازمت بھی ہے، محبت بھی ہے، گھر بھی ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، تب دل میں نرم گرم گوشے نہیں جاگے تھے۔ پھر اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ مستان نے قدرت اور توشہ سے کہہ دیا تھا کہ خبردار، اگر کسی نے ایئرپورٹ پر اداس کرنے والی کوئی بات کہی تو۔ پھر بھی قدرت ایئرپورٹ پر لیلا کا ہاتھ تھام کر اسے دور کونے میں لے گیا تھا اور کہہ رہا تھا، لیلا، میں اس شہر میں کیسے رہوں گا؟ تو مجھے ہر موڑ پر نظر آؤ گی۔ 2 سال کا بن باس کیسے کاٹوں گا؟ مگر لیلا چپ تھی۔ بار بار اس کی بھی پلکوں کے کنارے بھیگ جاتے تھے، مگر اس نے دل پر قابو رکھا۔ خط لکھتی رہنا، فون کرتی رہنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کہتی۔ خط لکھتی رہنا، فون کرتی رہنا، ٹھیک ہے، وہ کہتی، ورنہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں قدرت، تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے، پھر انشاءاللہ ہم ایک خوبصورت زندگی کی ابتدا کریں گے۔ لیلا چلی گئی تو گھر بھر پر اداسی طاری ہو گئی۔ 3 دن تک توشہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ قدرت چند دنوں کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ اس روز دفتر کا سارا کام اٹھا کر مستان گھر لے آیا۔ اس نے گھر میں بھی ایک کمرے کو دفتر بنا لیا تھا۔ توشہ سے بولا، توش، میں اپنے کمرے میں ہوں، ضروری کام نمٹانا ہے، کوئی فون آئے تو تم سن لینا۔ توشہ پڑھتے پڑھتے گہری نیند سو گئی۔ جب فون کی گھنٹی بجنے لگی، بجتی چلی گئی، توشہ ہڑبڑا کے اٹھی، دوڑ کر ریسیور تک گئی، کانوں سے لگایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی انگریزی میں بول رہا تھا اور پیغام دے رہا تھا کہ مسٹر اور مسز فیضان جس کاروان کے ساتھ سیاحت کو نکلے تھے اس کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ دونوں جاں بحق ہو گئے۔ توشہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ مستان کمرے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر وہ تیورا کر زور سے فرش پر گری، اسے ہوش اسپتال میں ہی جا کر آیا۔ دوسرا حادثہ اس کی زندگی کی دوسری خوشی لے گیا تھا۔ اور اب آگے 4تھ فیز شروع ہو رہا ہے اس ناول کا۔ دروازہ کیسے کھولوں، دستک نہ دو خدارا، یہ قفل قید ہستی، قسمت پہ کس کو یارا، کس موڑ پر ملے ہو۔ رات بھیگ رہی تھی، مستان اپنا اسکرپٹ لکھنے میں محو تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا، ہیلو مستی، کیسے ہو؟ ابھی تک تو مست ہوں، بلکہ مست خرام ہوں۔ یعنی لکھ رہے ہو؟ ہاں لکھ رہا ہوں۔ اسکرپٹ کب تک مکمل ہوگا اور کب تک آؤ گے؟ بس آخری حصہ لکھ رہا ہوں اور اس کے انجام سے اداس بھی ہو رہا ہوں۔ اپنی لکھی ہوئی چیزوں کا اثر مت لیا کرو، تم تو جانتے ہو وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا اب اپنی رائے اپنے پاس رکھو۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، سناؤ نا۔ میں نے تمہارے سیریل کی ہیروئن تلاش کر لی ہے، لمبے بالوں والی، خوبصورت آنکھوں والی۔ کافی، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تمہیں خنجراب گئے اور تم نے ہیروئن بھی تلاش کر لی۔ کہیں کوئی کیلاش دوشیزہ تو نہیں پسند آ گئی؟ مگر میری ہیروئن تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ توشہ نے اس کی بات کاٹی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، امریکہ پلٹ، فر انگریزی بولنے والی، اور ایسے بال جیسے واقعی گھٹائیں۔ تمہارے سیریل کا نام ہے نا جھیل اور گھٹائیں؟ سبحان اللہ، مستی کیا وہ لڑکی ہے! جھیل سی آنکھیں اور گھٹاؤں سے بال، جیسے فطرت نے اسے تمہارے سیریل کے لیے بطور خاص بنا کر بھیجا ہے۔ توشہ تم اس وقت ہوش میں ہو؟ کچھ الٹ سلٹ کھا تو نہیں لیا؟ بالکل مردوں کی طرح لڑکی کے بارے میں اظہار کر رہی ہو۔ توشہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی، جل گئے ہو نا؟ بھائی وہ کوئی مرد ہے کہ میں جلوں؟ نہیں، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم اسے دیکھتے اور پھر چٹخارے لے کر مجھ سے اس کا ذکر کرتے۔ اچھا چھوڑو، بتاؤ وہ لڑکی تمہیں ملی کہاں سے؟ ایئرپورٹ سے۔ ایئرپورٹ پر لڑکیاں ملتی ہیں؟
توشا پھر ہنسنے لگی. مستی یہ بہت لمبا قصہ ہے, فون پر نہیں بتا سکتی, کال بھی لمبی ہو رہی ہے. تم بند کرو, میں فون ملاتا ہوں. نہیں جان, اب میں سونے لگی ہوں. آئینہ بھی سو گئی ہے. آج میں نے کافی انتظامات کیے ہیں, تھک کر چور ہو گئی ہوں. محض خوشخبری سنانے کو فون کیا ہے اور مجھے یوں ہی لٹکائے رکھو گی. اتنا تو بتاؤ کون ہے, کہاں سے آئی؟ مستی, تم ابھی اپنی اکلوتی بیوی کی صلاحیتوں کے قائل نہیں ہوئے؟ میرے ایڈونچر کی داستان سنو گے تو ایک دم قائل ہو جاؤ گے. 100 بار ہو چکا ہوں قائل بھی اور گھائل بھی, اور اب مزید گھائل نہ کرو. بس اس کو سسپینس میں رہنے دو. میں تم سے زیادہ داد لینا چاہتی ہوں. اب اپنا کام جلد مکمل کرو اور آ جاؤ. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا. آئینہ کیسی ہے؟ آئینہ یہاں آ کر بہت خوش ہے. انڈونیشی آیا سے بہت مانوس ہو گئی ہے. ابھی بھی خوب کھیل کھیل کر سوئی ہے. میں بتی بجھا کر تم سے بات کر رہی ہوں. زیادہ دیر بولتی رہی تو وہ اٹھ جائے گی اور پھر ساری رات مجھے جگائے گی. اوکے مستی. ٹھیک ہے, مستی بولا. جس طرح تم نے آج مجھے ستایا ہے اس کا بدلہ لوں گا. ضرور لینا, اگر تمہیں لڑکی پسند نہ آئی تو. توشا, بس تمہاری یہ عادت مجھے بری لگتی ہے, سسپینس پیدا کرنا اور تنگ کرنا. ہاں, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تمہیں بتانا. ایک اور دھماکہ کیا ہے میں نے. ہاں بھائی, تم دھماکہ کر سکتی ہو, مستان نے چڑھ کر کہا. وہ جو شیمپو کا کمرشل بنانا تھا میں نے انہیں فون کر دیا ہے. مصنوعی بال لانے کی ضرورت نہیں, اصل لمبے بالوں والی لڑکی مل گئی ہے. توشا, یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اگر وہ لڑکی کمرشل میں کام کرنے پر راضی نہ ہوئی تو کیا؟ توشا بولی. بھائی اس کے بال تو دکھا سکتے ہیں نا. واقعی توشا, مستان بولا. کمال کی عورت ہو تم. عورت نہیں, بیوی, توشا نے ہنس کر کہا. اور جو حسن عورت میں ہے وہ بیوی میں کہاں؟ مستان نے چبا کر کہا. اچھا, توشا ہنسنے لگی. اب مجھے چھڑانا چاہتے ہو؟ آج تمہارا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا. ہفتے بعد جب تم آؤ گے تو میں تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دوں گی. اچھا جی, اب آگے کچھ نہ کہنا. شب بخیر. اس نے بےدلی سے شب بخیر کہہ کر فون بند کر دیا. انتظامات کرنے کی صلاحیت توشا نے اپنی ماں سے پائی تھی, اسی لیے مستان نے اسے 1 مہینہ پہلے بھیج دیا تھا تاکہ وہ خود رہائش کا بندوبست کر کے لوکیشن بھی منتخب کر لے. توشا نے ساری معلومات لاہور میں بیٹھ کر اکٹھی کر لی تھی. پوری ٹیم کو اس نے بذریعہ کوچ بھیج دیا تھا. خود آئینہ اور اس کی آیا کو ساتھ لے کر جہاز کے ذریعے اسلام آباد آ گئی تھی. اسلام آباد ایئرپورٹ سے کوچ نے اسے ساتھ بٹھانا تھا اور کچھ مزید سامان توشا سے لینا تھا, اور پھر ساری ٹیم نے بذریعہ سڑک کھنجراب روانہ ہونا تھا. توشا نے 2 دن یہاں رک کے بذریعہ ہوائی جہاز بعد میں جانا تھا. وہ آئینہ کا ہاتھ تھامے لاؤنج سے باہر آئی. سڑک پر ادھر ادھر دیکھا, ابھی کوچ نہیں آئی تھی. واپس اندر جانے کو مڑی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ سیاہ بادلوں کا ایک سایہ زن سے اس کے قریب سے گزر گیا. وہ گھومی, مڑی, سیدھی ہوئی اور پھر اسی طرف دیکھتی گئی جدھر بادلوں کا سایہ گیا تھا. وہ لمبے قد کی لڑکی تھی جس کے سیاہ بال اس کے ٹخنوں کو چھو رہے تھے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دوسرے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی. توشا نے اتنی لمبی لڑکی اتنے لمبے بالوں کے ساتھ کبھی نہیں دیکھی تھی. یکا یک اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھے. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلی. بیشتر اس کے کہ وہ ٹرانزٹ لاؤنج کے اندر داخل ہو, توشا نے اسے جا لیا. ایکسکیوز می, اتنے زور سے کہا کہ وہ مڑی اور ننھی آئینہ سے ٹکرا گئی. آئینہ گر گئی. گھبرا کر اسے اٹھانے لگی تو اس کے بالوں نے آئینہ کو ڈھک دیا اور آئینہ مارے خوف کے چلا چلا کر رونے لگی. آئی ایم سوری, آئی ایم ٹیریبلی سوری. کہتے کہتے وہ سیدھی ہو گئی. توشا نے روتی ہوئی آئینہ کو اٹھا لیا اور بھاگ کر آگے آئی. اسے آیا کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ لڑکی منتظر تھی. توشا نے اس کا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں, بہت خوبصورت چمکدار آنکھیں, خوبصورت پلکیں. ایسے لگتا کہ اس کی آنکھوں کا اس کے بالوں سے گہرا رشتہ ہے. ایسا پہلی بار دیکھا تھا توشا نے. کہنے لگی, یہ بہت ناشائستہ بات ہے کسی کے پیچھے لپکنا اور اسے آواز دے کر بلانا. لڑکی بس مسکراتی رہی. میں نے آپ کو پیچھے سے دیکھا. اتنے لمبے بال میں نے اپنے ہوش میں کسی کے نہیں دیکھے. بس دل چاہا کہ آپ کا چہرہ بھی دیکھوں. وہ لڑکی سنجیدہ ہو گئی. چہرے میں کیا رکھا ہے؟
لوگ کہتے ہیں اتنے لمبے بال بدقسمتی کا موجب بنتے ہیں۔ وہ اداس سی ہو کر بولی، نہیں نہیں، کسی نے آپ سے غلط کہہ دیا ہے، لگتا ہے کہ آپ کو ان بالوں کے لیے بنایا گیا۔ مگر مجھے اپنا تعارف کرانا چاہیے، میرا نام توشہ احمد ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں گی؟ میں آج ابھی نیو یارک سے آئی ہوں، وہ بولی، ابھی ہماری فلائٹ پہنچی ہے، شام کی فلائٹ سے ہمیں لاہور جانا ہے۔ میرے ساتھ تو میری امی بھی ہیں، ان کی طبیعت راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہ لاؤنج سے باہر جانا چاہتی ہیں، میں بھی باہر سے کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ اور آپ کا نام؟ توشہ نے پوچھا۔ میرا نام آئینہ ہے۔ آئینہ؟ توشہ زور سے چیخی۔ یعنی آئینہ؟ توشہ نے اتنی دفعہ کہا کہ وہ لڑکی گھبرا گئی، پھر بولی، آئینہ جمال ہے میرا پورا نام۔ دیکھو میری بیٹی، توشہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا نام بھی آئینہ ہے، آئینہ احمد۔ اب حیران ہونے کی باری اس لڑکی کی تھی۔ اچھا، میں سمجھتی تھی شاید صرف میرا ہی یہ نام ہے اور کسی کا نہ ہوگا۔ کس نے رکھا ہے آپ کی بیٹی کا نام؟ میرے شوہر نے، اس کے ابو نے۔ میرا نام بھی میرے ابو نے رکھا ہے۔ اچھا، سنو آئینہ، توشہ بولی، پتہ نہیں کیوں پہلی جھلک میں تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہے، اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ چلو، اپنی امی کو بھی ساتھ لے لو، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، باتیں کریں گے، پھر میں تمہیں واپس ایئرپورٹ تک چھوڑ جاؤں گی۔ مگر جائیں گے کیسے؟ ارے ہاں، میرے پاس گاڑی ہے نا، آئیں اندر، امی سے بات کرتے ہیں۔ آئینہ توشہ کو لاؤنج کے اندر لے گئی۔ تھوڑے سے تعارف کے بعد اس کی امی راضی ہو گئیں۔ وہ لوگ باہر آئے تو کوچ آ چکی تھی، سب اس میں بیٹھ کر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے، تھوڑی دیر بیٹھ کر گپ شپ لگائی، فریش ہوئے، کھانا کھایا اور بہت سی باتیں کی۔ تب توشہ کو ایک دم مستان کے سیریل کا خیال آ گیا۔ اس نے آئینہ کو بتایا کہ انہوں نے ایک انوکھا نرالا سیریل بنانے کا سوچا ہے جس میں لڑکی کے بال اتنے لمبے ہوں گے جتنے کہ اس کے ہیں۔ کیا اس نے کبھی ڈرامے میں کام کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ آئینہ ہنسنے لگی۔ اس کی ممی بولی، کسی زمانے میں اسے ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کا کریز تھا، شروع میں ایک اردو ڈرامے میں کام بھی کیا تھا، مگر اب اسے شوق نہیں رہا۔ توشہ آپی، مجھے اپنے بالوں سے شدید نفرت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ سنو، ان بالوں کے صدقے میں ایک سیریل میں ضرور کام کر لو۔ پھر توشہ جلدی جلدی انہیں سیریل کا مرکزی خیال بتانے لگی، اپنے شوہر کے آئیڈیلزم کا ذکر بھی کیا، کہا کہ ان کے خیالوں میں بالکل ایسی لڑکی پھنسی ہے جیسی آئینہ ہے، ایسی بال، ایسی آنکھیں، جیسے انہوں نے تمہیں ہی دیکھ کر یہ کہانی لکھی ہو۔ نہیں، مجھے ایکسپوئر سے نفرت ہے، آئینہ نے کہا، اور خاص طور سے شوبز کی لائم لائٹ کو میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ آئینہ پلیز میری اچھی بہن، ایک بار میرے شوہر سے مل تو لو۔ ماما، آپ اسے سمجھائیں نا۔ میں کیا سمجھاؤں؟ اس کی امی بولی، میں تو چاہتی ہوں یہ اپنے آپ کو مصروف کر لے، مگر بس۔ ماما آپ چپ رہیں۔ آئینہ نے اٹھ کر چھوٹی آئینہ کو اٹھایا اور لابی میں چلی گئی۔ ماما آپ میری مدد کریں، بس ایک بار آئینہ کو اجازت دیں۔ اصل میں آئینہ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو چکی ہے، ایک بار اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی ہے، 1 سال میں کہیں اس کی طبیعت سنبھلی ہے اور میں اسے لے کر پاکستان آ گئی ہوں۔ اس کی تعلیم ادھوری ہے، میں چاہتی ہوں اب یہ اپنا دل کسی کام میں لگائے، کوئی شغل اختیار کرے۔ اس کی تعلیم پوری ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں اب یہ اپنا دل کسی کام میں لگائے، کوئی شغل اختیار کرے، لیکن یہ مانتی ہی نہیں، اور میں مجبور بھی نہیں کرتی کہ کہیں پھر بیمار نہ ہو جائے۔ اچھا ماما، اب مجھے اجازت دیں، میں اسے قائل کروں گی، ہاں دن میں 10 فون کرنے پڑیں۔ ہاں بیٹی، تم ضرور کوشش کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ ماما، ہم ساری ٹیم کو لے کر 1 ماہ کے لیے خنجراب اور گلگت جا رہے ہیں، میں وہاں جا کر رہائش کا بندوبست کروں گی اور سیریل کے لیے لوکیشن تلاش کروں گی۔ کچھ لڑکیاں بعد میں میرے شوہر کے ساتھ آئیں گی۔ اگر اگلے ہفتے آئینہ خنجراب آ جائے تو میں اس کی بکنگ ابھی سے کروا جاؤں۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے اس کی بڑی بہن سمجھے، یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اتنے میں آئینہ جمال چھوٹی آئینہ کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس کو آتے دیکھ کر ماما نے سرگوشی میں کہا، اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ میں نے اس کے بارے میں تم سے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر توشہ انہیں اپنے والدین کے بارے میں بتانے لگی۔ اپنی امی کے بارے میں اس نے بتایا اور لیلا کا بھی ذکر کر دیا۔ آئینہ جمال قریب آ کر بیٹھ گئی اور ان کی باتیں غور سے سننے لگی۔ بات ختم کر کے توشہ نے کہا، آئینہ، میری بیٹی کا نام بھی آئینہ ہے اور تم مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیاری لگی ہو۔ اگر میری محبت میں تاثیر ہوئی تو میں تمہیں منا لوں گی، سیریل کے لیے خنجراب بلا لوں گی۔
کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دوبارہ آئینہ جمال نے اس طرح پوچھا جیسے اب سے پہلے توشہ کی کوئی بات نہ سنی ہو۔ خنجراب اور گلگت، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ مستی نے جو سیریل لکھا ہے اس کا نام ہے جھیل اور گھٹائیں۔ اس کے لیے میں وہاں جا کر جھیل کنارے کی کوئی لوکیشن دیکھوں گی۔ وہاں سرمائی بادل بھی ہوتے ہیں، یہی موسم ہے وہاں شوٹنگ کرنے کا۔ 1 مہینے میں ہم سارا آؤٹ ڈور کر لیں گے، باقی ریکارڈنگ لاہور واپس آ کر کریں گے۔ تو ابھی تک آپ کو لمبے بالوں والی لڑکی نہیں ملی؟ آئینہ جمال نے بے دلی سے پوچھا۔ ہم نے اخبار میں اشتہار دیا تھا، بہت سی لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئیں۔ عجیب بات ہوئی، جس کے بال لمبے تھے اس کی آنکھیں خوبصورت نہ تھیں، جس کا چہرہ دلکش تھا اس کے بال لمبے نہیں تھے، اور لمبے قد کی لڑکیاں تو جیسے ناپید ہو گئیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ میک اپ کے ذریعے چہرے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، مگر نقش و نگار میں بھی تو کوئی بات ہو۔ توشہ نے خود ہی وضاحت بھی کر دی۔ اگر حسب منشا لڑکی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ آئینہ جمال نے پوچھا۔ بس مصنوعی بال لگا کے کام تو چلا لیں گے، مگر آئینہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرے دل میں خلش سی رہ جائے گی کہ کاش تم ہمارے سیریل کی ہیروئن ہوتی۔ ماما، آئینہ جمال جیسے خواب سے چونکی۔ ایئرپورٹ نہ چلیں؟ ٹائم ہو گیا۔ ماما اور توشہ نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ چلیے، توشہ کھڑی ہو گئی، میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑوں گی۔ میرا کرو بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا، انہیں بھی آج شام روانہ کرنا ہے۔ وہ سب آ کر کوچ میں بیٹھ گئیں اور کوچ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئی۔ توشہ مایوس سی ہو گئی۔ اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی، معلوم نہیں کیوں اس نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اپنے سیریل کی ہیروئن بنا سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہتا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی واسطہ بن جائے، کوئی رشتہ بن جائے، کوئی دوستی ہو۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کسی اجنبی انجانے موڑ پر کوئی ایسی شخصیت مل جاتی ہے جسے دیکھ کر گھنی چھاؤں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ چلتی موٹر میں توشہ نے گردن گھما کر آئینہ جمال کو دیکھا۔ کھوئی کھوئی لڑکی جس کی آنکھوں میں گہرے کنویں جیسی اداسی اتری ہوئی تھی، جس کے بالوں کے اندر زندگی کی ساری مستی تھی۔ اللہ کرے کہ وہ سدا سکھی رہے۔ اس کی نظروں کی تپش پا کر آئینہ جمال نے بھی منہ پھیر کر توشہ کی طرف دیکھا۔ توشہ یوں ہی مسکرا دی۔ آئینہ جمال نے توشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، توشہ آپی، پتہ نہیں کیوں آپ مجھے پہلی ملاقات میں اچھی لگی ہیں، ایسے جیسے، اس نے آنکھیں بند کر لی، پچھلے جنم میں آپ سے کوئی ناطہ رہا ہو۔ توشہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور اس سے بے اختیار گلے لگا لیا۔ آپی، پتہ ہے میں نے کیا سوچا؟ توشہ نے صرف نظریں اٹھائیں۔ میں ایک بار وہاں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ توشہ استفہامیہ نظروں سے بس دیکھتی رہی۔ میں گلگت جاؤں گی، خنجراب بھی جاؤں گی، بس ایک بار وہاں ضرور جاؤں گی۔ توشہ نے اسے لپٹا لیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں دل کے کنویں میں سے اداسی کا پانی کشید کر لائی تھیں۔ 1 ہفتے کی دوڑ دھوپ کے بعد توشہ نے بڑی خوبصورت جھیل دریافت کر لی تھی۔ پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان یہ ایک چھوٹی سی قدرتی جھیل تھی۔ برسات کے دنوں میں پہاڑوں سے جو پانی آتا تھا اس سے بھر جاتی تھی۔ چونکہ ذرا اندر کر کے تھی، یہاں سیاح زیادہ نہیں آتے تھے، اس لیے پرسکون جگہ تھی اور فلم کی شوٹنگ کے لیے تو آئیڈیل تھی۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہوئی کہ آدھے فرلانگ پر ایک جاگیردار نے بہت عالیشان بنگلہ بنا رکھا تھا۔ بنگلہ تو مکمل ہو گیا تھا، مگر اس میں باوجود ابھی رہائش اختیار نہیں کی گئی تھی۔ توشہ نے کوشش کر کے اس جاگیردار کا پتہ تلاش کیا اور اس سے ملنے خود گئی۔ سارے معاملات کھول کر بتا دیے اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ 1 ماہ کے لیے یہ بنگلہ ان کو کرائے پہ دے دے تو وہ زندگی بھر ممنون رہیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورا عملہ اور اداکار ایک ہی جگہ قیام کر کے کام جلدی مکمل کروا دیں گے۔ جاگیردار توشہ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اجازت دے دی۔ توشہ نے ایک لوکل خانسامہ تلاش کر لیا، اشیائے ضرورت لے آئی۔ رفتہ رفتہ سب لوگ یہاں پہنچ گئے تھے۔ ہر ایک نے اس بنگلے کو پسند کیا تھا۔ سب نے مل کر اس کا نام مست بنگلہ رکھ دیا تھا۔ رات ہی مستان بھی اپنا کام مکمل کر کے یہاں پہنچا تھا۔ اس نے نام سنا تو بے تحاشا ہنسنے لگا، بھئی یہ کس کی شرارت ہے، اور یہاں مستی کیا ہوتی ہے؟ سب لڑکیوں نے توشہ کی طرف دیکھا۔ توشہ بولی، جہاں مستی ہوگا وہاں سارا ماحول مست ہی رہے گا نا۔ سارے کے سارے ہنسنے لگے۔ وہ سب لوگ تیار ہو رہے تھے۔
کیمرہ گلے میں لٹکائے مستان باہر نکل گیا تاکہ چل پھر کر دیکھ سکے کہ واقعی یہ جگہ ایسی ہے جیسی توشا نے فون پر بتائی تھی۔ چلتے چلتے وہ ان 2 پہاڑوں کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا ایک لمبے بالوں والی لڑکی پشت کیے جھیل کے کنارے کھڑی ہے۔ آسمان پر اس وقت سیاہ گھٹائیں امڈ امڈ کے آ رہی تھیں۔ بڑا خوابناک ماحول ہو رہا تھا۔ پہلے تو مستان اپنے کیمرے سے تصویر بنانے لگا، پھر کیمرے کا خیال چھوڑ کر بیتابانہ ادھر دیکھا اور دوڑ کر اس لڑکی سے لپٹ گیا۔ لڑکی نے خوفزدہ ہو کر چیخ ماری، طاقت لگا کر اپنے آپ کو اس کے بازوؤں سے چھڑا لیا اور دھم سے جھیل میں جا گری۔ اس کے لمبے بال جھیل کے پانی پر پھیل گئے۔ وہ چلائی، بچاؤ بچاؤ! مستان حیرت سے اس کے پھیلے ہوئے بالوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی بچاؤ بچاؤ پر توجہ نہ دے رہا تھا۔ کیا ہوا مستی، کیا ہوا؟ چیختی چلاتی توشا اس کے پیچھے بھاگی آئی۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ 1-2 نے جھیل میں چھلانگ لگا دی اور آئینہ جمال کو اٹھا کر باہر لے آئے۔ آئینہ بے ہوش ہو چکی تھی، اسے بنگلے میں لایا گیا۔ اتفاق سے ان اداکاروں اور صداکاروں میں ایک ڈاکٹر بھی تھا، وہ اپنی چھوٹی سی ڈسپنسری بھی ساتھ لایا تھا۔ جلدی جلدی آئینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ مستی، تم نے آئینہ کو دھکا دیا تھا؟ توشا نے پوچھا۔ نہیں توشا، میں نے تو صرف اس کے بالوں کو چھوا تھا، اس کی شکل دیکھی تک نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ جھیل میں کیسے گر گئی۔ بھلا تم اکیلے باہر کیوں آئے؟ ابھی میں نے آئینہ جمال سے تمہارا تعارف کروانا تھا۔ بھائی اب تعارف کروا دو، پہلے اسے ہوش تو آ لے۔ وہ تو روز جھیل کے کنارے جاتی تھی، آج نہ جانے کیسے پھسل گئی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ آئینہ کو ہوش آ گیا تھا مگر اس کے اوزان ابھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ توشا اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے ٹھنڈے ہاتھ سہلانے لگی۔ رفتہ رفتہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ آئینہ، آئینہ، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آئینہ نے خوفزدہ آنکھیں کمرے میں چاروں طرف گھمائیں، پھر ڈرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی روح مجھ سے لپٹ گئی ہے۔ ارے نہیں توشا تولیے سے اس کے گیلے بال خشک کرنے لگی۔ وہ مستان تھے، رات گئے آئے، ابھی میں نے ان سے تمہارا تعارف کرانا تھا۔ نہیں، آئینہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مجھے یوں لگا جیسے وہ پھر آ گیا۔ کون بھائی؟ توشا اس پر جھک گئی۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا محفوظ علاقہ ہے، اور میں نے آئی جی سے سیکیورٹی پولیس بھی تو مانگ رکھی ہے۔ اس کا انداز ویسا ہی تھا، ویسا ہی۔ اف میرے خدا! یہ کہہ کر آئینہ رونے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹر شفاعت کافی لے آیا، ساتھ اس نے ایک گولی بھی دی اور بولا، توشا آپا اسے گولی کھلا کر تھوڑا سا سلا دو، یہ خوف زدہ ہو گئی ہے، تھوڑا سا آرام کر لے گی تو نارمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ توشا نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے کافی کی پیالی اور گولی پکڑ لی، بڑے پیار سے آئینہ کو گولی کھلائی، کافی پلائی، اور جب وہ سو گئی تو توشا باہر نکل آئی۔ رات کھانے کی میز پر جب سب اکٹھے ہوئے تو آئینہ بھی آ گئی۔ اس وقت اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اسے دیکھتی توشا کھڑی ہو گئی، اس کا بازو پکڑ کر مستان کے قریب لائی اور تعارف کروا دیا، یہ مستان احمد ہے، میرے شوہر، جن کے بارے میں تمہیں بہت کچھ بتا چکی ہوں۔ اور مستی، یہ آئینہ ہے، آئینہ جمال، صبح تم نے اسے ڈرا دیا تھا۔ نہیں، مستان سادگی سے بولا، میں نے انہیں پہلے دیکھا ہی نہیں۔ لو اور سنو، توشا بولی، اب وہ ڈر جائے گی کہ واقعی صبح کوئی بھوت تھا۔ وہ تو کوئی لمبے بالوں والی لڑکی وہاں بیٹھی تھی۔ یہی تھی وہ لڑکی، شاید تم نے صورت نہیں دیکھی تھی، توشا بولی۔ اچھا، یہ ہے وہ لڑکی، لمبے بالوں والی۔ صبح مجھے عجیب طرح لگا جیسے نا لمبے بالوں والی کوئی پری جھیل میں اتر رہی ہو۔ میں نے اس کو چھوا تو وہ گر گئی۔ مستی بھیا، خدا کے واسطے ایسی مافوق الفطرت باتیں نہ کریں، ہم جب سے آئے ہیں اس بنگلے میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کامل بولا۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا کامل، توشا بولی، تم لوگوں نے ایک مفروضہ بنا لیا ہے، چونکہ یہ گھر 1 سال سے خالی پڑا تھا اس لیے۔ ہاں جی، کل رات خمار بھی تو ڈر گئی تھی۔ خمار کو میں نے ڈرایا تھا، صوبیہ بولی۔ دیکھا مستی، یہ لوگ یہاں آ کر کس قدر شریر ہو گئے۔ موسم کا اثر ہے، مستی بولا، یہاں آج کل موسم بڑا خوبصورت ہے۔ مگر توشا، تم نے بھی کیسا زبردست انتظام کر رکھا ہے یار، واقعی میں اپنی اکلوتی بیوی کی صلاحیتوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ اور سب لوگ کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ جلدی سے کھانا کھا لو۔ آؤ آئینہ، تم کیوں کھڑی ہو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ کھانے کے بعد سب لوگ ہال میں اکٹھے ہو جائیں، مستی سب کو کل کا پروگرام سمجھائیں گے۔
क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग कल सुबह से शुरू हो जाएगी। तोशा ने बुलंद आवाज़ से कहा। सब लोग खाने की मेज़ के गिर्द बैठ गए और ख़ामोशी से खाना खाने लगे। झील के किनारे पहली रिकॉर्डिंग बहुत कामयाब हुई थी। ख़ास तौर से हर कोई आईना जमाल की परफॉर्मेंस को सराह रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वाकई ये किरदार उसके सामने रख कर लिखा गया है। दोपहर का खाना वहीं साइट पर तकसीम किया गया। हर कोई खाना लेकर घूम फिर कर खा रहा था। आईना सैंडविच लेकर एक कोने में दूसरी तरफ मुंह फेरे खड़ी खा रही थी। मस्ती उसे ढूंढता हुआ आया और एकदम बोला, आनो। आनो सुनते ही वो लरस कर मुड़ी और सैंडविच उसके हाथ से गिर गया। ओहो आनो, तुम्हारा सैंडविच गिर गया, मैं और ला देता हूँ। मस्ती दौड़ कर गया और प्लेट में 2-3 सैंडविच लेकर आ गया। उसने प्लेट आईना की तरफ बढ़ाई, मगर वो तो आंखों में बड़े बड़े आंसू भरे किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई लग रही थी। तुम रो रही हो? क्या हुआ आनो? आपने मुझे आनो कहा? वो लरसती हुई बोली। हाँ हाँ, क्यों कहा, क्यों कहा? इतनी ज़ोर से चीखी कि सब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। इस सूरत हाल में तोशा दौड़ी आई। क्या हुआ मस्ती? क्या हुआ आईना? आईना चीख चीख कर रोने लगी। मस्तान वहाँ से टल गया। तोशा आपी, उन्होंने मुझे आनो कहा है। उनसे पूछें उन्होंने मुझे आनो क्यों कहा है। बस आप उनसे पूछें, ये मेरे नाम बुला बुला कर मुझे तंग क्यों करते हैं। अच्छा अब तुम चुप कर जाओ, सब इधर ही देख रहे हैं। और फिर दूसरा शॉट भी तैयार है। इसके बाद हमने पैकअप करना है। शाबाश, अपना मुंह दुरुस्त कर लो। जाओ सारा से कहो तुम्हारा मेकअप दुरुस्त कर दे। रात को जब थकी हारी तोशा बेडरूम में दाखिल हुई तो उसने मस्तान से पूछा, मस्ती, तुमने आईना को आनो कहकर क्यों बुलाया था? नहीं तो, वो एकदम हैरान होकर बोला, मुझे मालूम है उसका नाम आईना है, मैं उसे आनो क्यों कहूँगा। मगर वो तो कह रही थी कि तुमने उसे चिढ़ाने की खातिर 2-3 बार इसी नाम से पुकारा है। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उसके सामने बात कर लेता हूँ। मस्ती, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि वो बड़ी सेंसिटिव लड़की है, बिल्कुल हथेली के छाले की तरह। उसकी अम्मी ने मुझे समझा दिया था कि उसके साथ बहुत मोहतात रवैया रखना है। तो जानू, मैंने क्या कहा है? उसका ध्यान रखता हूँ, उसकी इज़्ज़त करता हूँ। मुमकिन है मैंने बेदहानी में इस तरह आईना कहा हो कि उसे आनो लगा हो। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। बाज़ दफ़ा मुखालता हो जाता है। तुम कहो तो मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। नहीं नहीं, इस कदर बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे खुद समझा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।